نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. As usual, we'll have a quick recap of our previous lecture that was strategic human resource development. We started with certain definitions and certain examples of what is strategic management, what is human resource management, then what is human resource development, until we covered the path of strategic human resource development. So in that, we were talking about the importance of the growth in strategic human resource development. The competitive and volatile environment within which businesses operate is prompting senior manager to take greater interest in human resource development. The major key point in this growth importance of human resource development is the competitive and volatile environment. We spoke of what is competitive. Competitive is not only in terms of business, in terms of business objective or business goals or kind of a product or services you are delivering. It's not only competitive in that sense, but also it is the competitiveness in the terms of human resource, the kind of a workforce you have who are actually building your product or delivering your services. So that competitiveness is the major part in the market share, in capturing the market share. So when the business owners or the shareholders or the sponsors of any organization or any business, they see the market share, they don't only see the market share in terms of investment or in terms of product or in terms of market capitalization, but also in terms of their own workforce and human resources. Once they have specific kind of resources who are working for this specific product and delivering the specific kind of a product, they are actually taking that thing as an advantage over the other organizations. So now the point is that competitiveness or that competitive environment is actually changing, very rapidly changing. People are hiring or people are becoming more specialized. Organizations are hiring specialized people for delivering specialized kind of a products. So when you have a business which is actually something different than the market and you have certain market share in that market, then you always think on those major areas which are creating that competitiveness. So in that way, the management people or management in any organization, they are taking great interest in the development of human resources. So that competitiveness and volatile environment compels the organization to think forehand. They compel the organization to think about the future perspective of the organization, the future perspective of their businesses. So that future perspective is actually your strategic thinking about your business. So that strategic thinking and the strategic plan against the kind of a workforce you have, they are mapping with each other. So that is the major perspective for the importance of SHRD. Number of possible triggers are difficulties in recruiting skilled employees, no doubt about it. Let's take an example, a very small example of a small business. Let's say you have a shop for sweets, any shop, and that shop holds some different kind of sweets, different kind of flavors which were not in the market, and that different flavor is actually the niche, is actually the major cash cow for your organization or for your business. So if
another person who starts the same business in another area, he wants to have that edge also. He wants to deliver that kind of a product in that specific area and capture the market. Then that person needs to have a skilled worker who is actually capable of doing that kind of a work. So in that way, there is a shortage. There is a real shortage in the market. So difficulties in recruiting skilled employees actually helping to create the importance of strategic human resource development aspect. Next one is need to develop a more flexible and adaptable skill base. Okay. Flexibility and adaptability, these two things are actually the major factor for the development, in a way that if you don't have flexible employee workforce, if you don't have flexible workforce, or if you don't have the adaptable workforce, definitely it's going to be difficult for you to develop the specific kind of a workforce you require to run or deliver your services. Next is the need to align the potential of employees with business objectives. Very important part, very important part. If you actually this point हमने इस पे बात की थी कि this point deals with the commitment aspect and also the alignment. Commitment and alignment, both things. Why and how? Let's say you have lots of employees who are actually loyal, who are capable of handling things, who are capable not only in terms of technical aspect but also in terms of soft skills, let's say management skills. In both ways they are very good resources, but the mindset is different. You are working on one aspect and they are thinking that aspect to be something else. Both are working on the opposite side to each other. Obviously, they are not going to fulfill each one's need. Obviously, there is a huge gap, or is going to be a huge gap, a catastrophic thing for both of the organization and also employee. You need to have that employee who is aligned and committed to your business objectives and goals. अगर आपके पास ऐसे employee नहीं हैं, चाहे जितने मर्जी में वो technically strong हो, बेस्ट लीडरशिप स्किल्स उनके पास हों, बेस्ट मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास हों, लेकिन अगर उनके पास कमिटमेंट नहीं है फॉर योर ऑब्जेक्टिव, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर यू, दे आर हेल्पिंग यू अचीव योर ड्रीम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बोथ ऑफ द एंटिटीज to be aligned with each other. Next is greater emphasis on performance evaluation. It's a kind of an eye that is 24/7 on that employee. You are keeping an eye, you are putting the thumb over their head. This evaluation aspect is actually the part of human psychology. हमने इस पे बहुत ज़्यादा बात की थी और मैंने उस पे भी आपको बताया था कि अगर आपने if anyone is unaware of the fact that there are going to be certain consequences, either positive or negative, both way, वो कभी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ज़्यादा आपके साथ लॉयल्टी के साथ कमिटमेंट के साथ काम नहीं करेगा. ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जिसकी बेस पे आप हमेशा अपने साथ जो काम करने वाले हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका वर्क फोर्स है, ये उनके लिए एक चेक पॉइंट होता है, ये उनके लिए एक एलिवेशन पॉइंट होता है और डिक्लाइन पॉइंट होता है कि जहाँ से वो अपने परफॉर्मेंस को चेक करके either they are going to be promoted or they are going to have certain negative consequences. So ये परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का जो है ये एस्पेक्ट ऐसा है कि जो आपको ये प्रीवियस जो पॉइंट था अलाइनमेंट एंड कमिटमेंट वाला, ये एक्चुअली उसको बैकअप करता है. जब आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको पता होगा कि आपने उनको ये एक स्पेसिफिक टास्क दी है, इस टास्क के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट होगी, इस टास्क के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाएगा या उनको एवेल्यूएट किया जाएगा, डेफिनेटली दिल ट्राई द लेवल बेस्ट. और अगर उस एवेल्यूएशन के अगेंस्ट आपने कुछ रिवॉर्ड रखा है या कोई कॉन्सिक्वेंसेस रखे हैं,
تو obviously they will try the level best to achieve that level. وہ اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جان لگائیں گے یا کوشش کریں گے یا محنت کریں گے اور اپنی کمٹمنٹ زیادہ سے زیادہ شو کریں گے to fulfill those requirements. Next one is the need for HRP and succession planning. ہم نے previous lectures میں human resource planning اور succession planning ان دونوں کے اوپر ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کی تھی اور اس میں ہم نے یہ اسپیکٹ دیکھا تھا کہ human resource planning, why human resource planning is important for human resource development. So this human resource planning جو ہم نے اسٹڈی کیا تھا that was the need for human resource development, and now it is actually converting from need for human resource development to the need for strategic human resource development. اب آپ کو یہاں سے یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی کہ ہم نے بیسکس کو کیوں پک کیا تھا، کیونکہ they are actually the prerequisite for understanding the human resource developmental aspect of a workforce. Then after the importance, we studied what is actually strategic human resource development. ہم نے اس کی امپورٹنس کو تو چیک کر لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ strategic human resource development ضروری کیوں ہے یا اس کی گروتھ کیوں ہو رہی ہے یا وہ مارکیٹ میں ایک نئے اسپیکٹ یا اسپیشلائزڈ سبجیکٹ کے طور پہ کیوں مارکیٹ میں ایمرج ہو رہی ہے. بٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سی واٹ از ایکچولی SHRD. Human resource development is best seen as the strategic management of training, development of management and professional education interventions. Very important point in this definition is the strategic management. Number 2, for strategic management for number 1, training. Number 2, development. Number 3, education. Let's say I put this education aside and change it or replace it with the word of learning. ہم اس پہ تھوڑا سا جو آگے ہے ہم اس پہ بات کریں گے نیکسٹ لیکچرز میں کہ یہ ایجوکیشن اور لرننگ یا جنرلسٹ ایسپیکٹ کیا چیز ہے، لیکن اسٹریٹجک مینجمنٹ آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اسٹریٹجک مینجمنٹ فار ٹریننگ and for development, both are two legs of this human resource development, and both are the two legs for strategic human resource development, so as to achieve the objectives of the organization while at the same time ensuring the full utilization of the knowledge and skills of individual employees. Now the point is, it is again the same thing, same scenario. ہم جو بھی obviously there is no concept of charity in a way. for فی سبیل اللہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہو in this business world. آپ ہمیشہ جو بھی کام کر رہے ہوتے there are certain objectives. Those objectives are your major concern for the organization, for running the organization. Those objectives are your lifeline. Those objectives are your bread and butter. So why you are converting that human resource development to strategic human resource development, so that you can make the emphasis, آپ اس کو اور زیادہ فوکس کر رہے ہیں on the part of achieving your objectives. اب آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ون از لائک اے ڈکٹیٹرشپ، آپ نے فل ٹائم ڈکٹیٹرشپ آن کی ہوئی ہے، آپ ان کو زبردستی کو یہ کام کروا رہے ہیں. بٹ دیٹ تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ لانگر. دیٹ تھنگ از گوئنگ ٹو کریٹ ریٹیلیشن، از گوئنگ ٹو کریٹ فرکشن ود ان یور آرگنائزیشن، is growing like is making your organization into an anarchy kind of organization. So that thing is not going to help achieve your objective for a longer period of time, maybe month, 2 months, 6 months or year at max, but after that there's going to be a disaster within an organization. So that thing is not going to help, that is for sure.
So if that thing is not going to help, then there is another way. That is, in a likely manner, you are converting your workforce or skilled labor into more helping hand who are actually committed and loyal to your objective. So organizations are again narrowing down that aspect of human resource development to strategic human resource development. It is concerned with the management of employees' learning for the long term, keeping in mind the explicit corporate and business strategy. Whenever you are actually helping anyone, either it is your own child or someone who is working for you or any person in this world with whom you are interacting and trying to make that person learn something out of you, your major objective is that this person should keep this thing, whatever I am telling that person, should keep that thing in mind for a longer period of time. Obviously آپ اس کو کوئی بات اس لیے نہیں بتا رہے ہوں گے کہ یہ اگلے 5 منٹ تک اس بات کو یاد رکھے. Obviously that is not the case. The actual case is or would be that you are trying to make that person learn something out of you for a longer period of time. آپ بچے کو بھی کوئی چیز سکھاتے ہیں, چاہے وہ سلام کرنا ہے, چاہے وہ نماز پڑھنا ہے, چاہے وہ ABCD ہے, چاہے وہ XYZ ہے, چاہے وہ میتھس ہے, any subject, anything which is generic, آپ کے ذہن میں یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز یہ بچہ ساری زندگی یاد رکھے. وی موسٹلی ہم نے یہ جملہ, یہ لفظ اپنی زندگی میں بہت بار سنا بھی ہوگا اور استعمال بھی کیا ہوگا کہ ساری زندگی یاد رکھو گے یہ جو چیز میں نے سکھائی ہے. ایکچولی آئی ہیو learn this thing with the passage of time that this word is actually a part of this sentence for a longer period of time. یاد رکھو گے میری بات ساری زندگی, یا میری بات کو ساری زندگی یاد رکھنا. یہ جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے, اور اس جملے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ سکھا رہے ہیں اگلا انسان اس چیز کو ساری زندگی یاد رکھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ فار لائف. اور اس ایسپیکٹ میں آپ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ایسپیکٹ میں جب آپ کسی کو کوئی چیز, اپنے امپلائیز کو چیز سکھا رہے ہیں, تو ایکچولی آپ کے بیک اینڈ آف دا مائنڈ یا کانسیپٹ بہائنڈ دا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا امپلائی وہ چیز صرف 6 مہینے کے لیے نہ یوز کرے, 1 منتھ کے لیے نہ یوز کرے, بلکہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم وہ اس چیز کو یاد رکھے اور اس کانسیپٹ کو آپ کے آبجیکٹو اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہوئے اس کو یوز کرتا رہے. دین وی اسپوک اباؤٹ کیریکٹرسٹکس آف اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. انٹیگریشن ود آرگنائزیشنل مشن اینڈ گول, ہم نے یہ چیز بہت کور کی. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ, ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. دا پوائنٹ از کہ جب تک کہ آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, if you are not getting proper support from the top management, if you are not getting the proper support from your sponsor or your project sponsor or your product sponsor, till that point you are not going to achieve the strategic aspects of human resource development. Top management سے کمٹمنٹ حاصل کرنا, ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی, وہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اور وہ تھوڑا سا ٹرکی ایسپیکٹ ہے بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم, بیکاز آف ادر بزنس ایسپیکٹ, بیکاز آف دیئر کمٹمنٹ, دیئر ایسپیکٹ آن ریٹرن آن انویسٹمنٹ, دیئر ایسپیکٹ آن شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. یہ بہت سارے ایسپیکٹ ہیں جو ہم نے ٹاپ مینجمنٹ کی سپورٹ کے لحاظ سے ڈسکس کیے تھے. دین وی اسپوک اباؤٹ انوائرمنٹل اسکیننگ. انوائرمنٹل اسکیننگ کیا چیز ہوتی ہے فار اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, کہ وہ دے کیپ این آئی, دیٹ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کیپ این آئی over the overall aspect of environment, either it is internal or external. HRD plans and policies, those plans and policies which have been developed within the HR department or within the organization, both should map each other, align management commitment and involvement.
involvement and commitment both are important aspect for line management because they are the actually ears and eyes for human resource department. So once they are committed and they are involved in both policies and implementation, till then there is a very less possibility for the skilled worker to be developed in a proper way, the way human resource department actually wants them to be developed. Existence of complementary HRM activities. The characteristics for strategic human resource department or development is the existence of complementary HRM activities. Okay, that's all for our previous lecture recap. Let's start with today's lecture, lecture number 12. HRD manager roles and competency. Before we start this topic, let's see in a way کہ آپ کو کسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے without even letting you know about the aspects that you are going to be working on, without letting you know. Number 1, یہ ایک سینیریو ہے. Number 2, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک کام ہے جو ہونا چاہیے, یہ ایک اسپیسیفک فنکشن ہے جو پرفارم ہونا چاہیے. If you are unaware about your own capability, if you are unaware about your own responsibility and the kind of a role you will be playing in that aspect, in that work, تب تک آپ کبھی بھی اپنا کام پراپرلی نہ تو سمجھ سکیں گے, نہ ہی آپ وہ کام پراپر ڈیلیور کر سکیں گے. The point is کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی باتیں کی, جتنی چیزیں ہم نے سمجھی, جتنے اسپیکٹس ہم نے دیکھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے, ہم نے یہ دیکھا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے کون کون سے اسپیکٹ جو ہیں وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو بیک اپ کرتے ہیں یا اس کے پری ریکوزٹس ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے وہ کون کون سی برانچز ہیں جو ایکچولی لیڈ کریں گی ٹورڈز ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. پھر ہم نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کیا, اس کے اتنا انٹروڈکشن ہم نے لیا, اس کی امپورٹنس دیکھی, ہم نے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دیکھا, یہ سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا. لیٹس ایزیوم فار اے سیکنڈ کہ ہمیں ٹاپک کے بارے میں سارا کچھ پتہ چل گیا. ہمیں اس وقت لیٹس ایزیوم فار اے سیکنڈ کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے, لیکن کیا یہ آپ کو ایک اچھا ہیومن ریسورس ڈیولپر بنائے گی یا نہیں؟ The answer is no. Reason is کہ جب تک کہ آپ کے اندر وہ کمپیٹنسیز, کیپیبلٹیز آپ کے اندر نہیں ہوں گی جو ایک ہیومن ریسورس ڈیولپر کے اندر ہونی چاہیے, اور جب تک کہ آپ کو اپنا رول, اپنی اتھارٹی, اپنے اسپیکٹس نہیں پتہ ہوں گے, اپنے آرمز اینڈ لیگز نہیں آپ کو پتہ ہوں گی, آپ کبھی بھی اس فنکشن کو پرفارم نہیں کر سکیں گے. سو آج کے ٹاپک میں ہم لوگ بیسیکلی یہ دیکھیں گے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر جو ہوتا ہے اس کی رول کیا ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کو کس حد تک کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک کہ آپ خود کمپیٹنٹ نہیں ہیں آپ آگے کبھی بھی کسی کو ٹرین نہیں کر سکیں. اٹس the same example which I see in the environment, which I see in the society, that parents are less literate than their own children. اور ان پیرنٹس کو میں نے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے موبائل سے ایس ایم ایس کیسے ٹائپ کرنا ہے, ایس ایم ایس کیسے سینڈ کرنا ہے, ایس ایم ایس اوپن کیسے کرنا ہے, فیس بک کیسے یوز کرنا ہے, واٹس ایپ, وائبر, ڈفرینٹ اسٹف. ان کو آج ان کی کمپیٹنسی ہی نہیں ہے آج کل کے زمانے کے جو نالج اسکل ہے, جو اسکل لیول ہے وہ اس کمپیٹنسی سے بہت پیچھے ہیں, وہ ایک گیپ ہے. سو یہ جو گیپ ہے, کیا یہ گیپ ان کو ایک اچھا ہوم ہیومن ریسورس مینیجر بنائے گا یا نہیں؟ Obviously نہیں, کیونکہ ان کو جب وہ کمپیٹنسی ان کے پاس نہیں ہے ٹو ٹرین دیئر اون چلڈرن, ٹو ٹرین دیئر اون اسکل فورس یا ورک فورس, obviously وہ ان کو کبھی بھی وہ اسپیکٹس نہیں بتا سکیں گے. سو آلویز ہیومن ریسورس ڈیولپر شوڈ ہیو این ایج, اس کے پاس وہ ایج ہونا چاہیے
so that کہ وہ اپنے ریسورسز کو پراپرلی چیز کو سمجھا سکے. لیٹس سی, فرسٹ آف آل آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رول کیا ہوتا ہے. آپ کو اگر, کیونکہ ایز آئی آلویز سے وی اسٹارٹ ود اسکریچ, ہم ہمیشہ اسکریچ سے اسٹارٹ کریں گے اور بہت ہی بیسک جنیرک کانسیپٹ سے اپنی فاؤنڈیشن کریٹ کریں گے, سو دیٹ کہ آپ کی اگر ایک بار فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے اور اسٹریٹ ان لائن ہے تو پھر آپ اس کے اوپر 3000 اسٹوری بلڈنگ بھی آپ بنا لیں گے تو تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. سو لیٹس اسٹارٹ ود دا اسکریچ کہ رول کیا ہوتا ہے. A set of task related behaviors, a set of task related behaviors required of a person by his or her position in the organization. We always hear this word. اس مووی میں کیا رول تھا, یا اس کا اس سچویشن میں کیا رول ہے. ہم لوگ یہ بہت ایک جنیرک سینٹنس ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ رول کیا ہے. رول از, تو یہ کانسیپٹ اب آپ اس طرح بلڈ کریں کہ a set of task related behavior, آپ کا جو ٹاسک ہے, جو کام ہے, اس سے ریلیٹڈ آپ کا جو بیہیویئر ہے, required by a person by his or her position in the organization. ہم لوگ یہاں پہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آرگنائزیشن کا لفظ ایک منٹ کے لیے ہٹا دیتے ہیں. آرگنائزیشن کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں کہ رول بیسیکلی آپ کے سیریز اور سیٹ آف ٹاسک ہوتا ہے. لیٹس سے ناٹ سیریز, سیٹ آف ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ سے ریکوائر کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جس پوزیشن پر ہیں اس پوزیشن پہ آپ وہ پرفارم کریں. آپ ایک اسپیسیفک سچویشن میں ہیں, اس سچویشن کے مطابق آپ سے ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اتھارٹیٹیو رول یوز کرنا ہے, یا اتھارٹیٹیو وے میں آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے, یہاں پہ آپ نے سبمسو وے میں کام کرنا ہے. اٹ کیپس آن چینجنگ, دیر از اے ویریشن ان دیٹ رول ایسپیکٹ. سو رول آپ کا کسی بھی سچویشن میں آپ کے سیٹ آف ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ سے ریکوائر کیے جا رہے ہوتے ہیں. کمپٹنسی, رول کے بعد کمپٹنسی, دے بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. اگر آپ کے پاس کمپٹنسی نہیں ہے, اگر آپ وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہیں, تو کیا آپ وہ رول ادا کر سکیں گے؟ لیٹس سے میں آپ کو ریفری بنا دیتا ہوں. آپ کا رول ان دیٹ گیم از گوئنگ ٹو بی اے ریفری. آپ کو ایک کرکٹ میں ریفری بنا دیتا ہوں, لیکن آپ کو کرکٹ کی ABCD نہیں پتا. ول یو بی ایبل ٹو پرفارم یور ٹاسک پراپرلی؟ آبویسلی نو. آپ کا جو رول ہے وہ رول کا ریزلٹ نیگیٹو, ایکسٹریم نیگیٹو میں چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ کمپیٹنسی ہی نہیں ہے. کمپیٹنسی از واٹ؟ لیٹس سی. کمپیٹنسی از این ایریا آف نالج, ایبلٹی, اسکل and other characteristics which an individual must possess in order to produce the output for his or her role. اب آپ دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپیٹنسی بیسیکلی نام ہے آپ کے نالج کا, آپ کے اسکل کا. کمپیٹنسی نام ہے آپ کے ایبلٹی کا. سو یہ دیر آر 4 legs فار دس کمپیٹنسی اٹ سیلف. جب آپ when we say about someone, or either we are hiring or either we are interviewing, either we are being interviewed, ہم ہمیشہ اپنی کمپیٹنسی شو کرتے ہیں, یا ہمیشہ ہم اگلے بندے کی کمپیٹنسی جج کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ایبلٹی ہے یہ چیز پرفارم کرنے کی, کیا اس کے پاس یہ اسکل سیٹ ہے ٹو آپریٹ دس مشینری. لیٹس سے there is a pen, let's say there is a pen,
اس کے لحاظ سے am I being competent enough to perform certain role by using this pen? The answer is yes or no. They're both way, ہاں یا نہ, ان دونوں میں سے کوئی ایک آنسر ہوگا. The aspect is کہ اگر میرے پاس کمپیٹنسی ہے اس پین کو یوز کرنے کی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ I am able to hold this pen. I am skilled enough to know how to move this pen, and I have the knowledge of how to operate this pen, what kind of a functions this pen can perform, and what kind of a work I can take from this pen. میں اس چیز کو, کمپیٹنسی کو, میں اکثر ایک لحاظ سے میں اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی جگہ پہ میں اس چیز کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی بھی ایسپیکٹ, کسی بھی پروڈکٹ, کسی بھی چیز, ٹاپک, اینی تھنگ ان دس ناٹ ورلڈ, اینی تھنگ ان دس یونیورس, اگر آپ نے کسی چیز کی کمپیٹنسی سمجھنی ہے اور اس کو آپ نے لرن کرنا ہے, اس کا نالج گین کرنا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے کمپیٹنسی کے لحاظ سے, تو آپ ہمیشہ اس کو ڈیوائڈ کر دو. ہمیشہ اس کے کیریکٹرسٹکس کو, اس کی پراپرٹیز کو ڈیوائڈ کر دو. اس کی ڈویژن سے آپ کو اس کی یوزیبلٹی بہت لحاظ سے سمجھ آ جائے گی. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر اف آئی ہیو ٹو یوز اے سالٹ, تو پھر سالٹ کی آپ کو اگر پراپرٹیز پتہ ہیں, لیٹس سے اف یو نو دا پراپرٹیز آف واٹر, آپ کو واٹر کی پراپرٹیز پتہ ہیں, آپ واٹر سے یو کین کوک تھنگز, یو کین سیٹسفائی یور نیڈ فار تھرسٹ, یو کین سیٹسفائی your need for cleaning, you can satisfy any other thing that you can think about the properties of water. آپ کو اگر پانی کی پراپرٹیز پتہ ہیں, کیریکٹرسٹکس پتہ ہیں, تو پھر آپ پانی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو کسی بھی چیز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, کمبائن کر سکتے ہیں, سیپریٹ کر سکتے ہیں, اس کو کسی کام میں یوز کر سکتے ہیں, آپ اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں. کس لحاظ سے؟ اگر آپ کے اندر کمپیٹنسی ہے, اگر آپ کو اس کی پراپرٹیز پتہ ہیں. سو کمپیٹنسی کریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ 4 لیگڈ آپشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے, یا آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ آپ اپنا وہ رول اس جگہ پہ پراپرلی پرفارم کر سکو. جب آپ کے پاس کمپیٹنسی ہوگی, کمپیٹنسی سے آپ رول پرفارم کرو گے, رول پرفارم کرنے سے آپ ریزلٹ کریٹ کرو گے. سو اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیے گا. لیٹس سے, کیونکہ ہم لوگ آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر کی رولز اینڈ کمپیٹنسیز کیا ہیں, تو اس میں ہم لوگ 1 by 1 رول کو دیکھتے ہیں. سینئر ایگزیکٹوز رول ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اسٹل انسٹال اے کارپوریٹ HRD philosophy. Very important aspect. Who is leader? Let's see as a leader aspect of human resource developer. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ human resource developer کو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ لیڈر بنا دیتے ہیں, اس کا HRD کا اسپیکٹ ختم کر کے لیڈر بنا دیتے ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ یو پک اپ لیڈرز اراؤنڈ دا گلوب, اراؤنڈ دا ہسٹری. سب سے پہلے لیڈر کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا لیڈر نہ تو کوئی تھا, نہ ہے, اور نہ ہی کبھی ہوگا. سو ان کی ایک آئیڈیالوجی تھی جو اللہ پاک نے ان کو عطا کی, انہوں نے آگے وہ انسانوں کو عطا کی. دا پوائنٹ از کہ وہ جو فلسفی ہے یا آئیڈیالوجی ہے, اس آئیڈیالوجی کی بیس پہ وہ سارے رول, وہ ساری رسپانسبلٹیز, وہ ساری کنورژن, وہ ساری ڈیولپمنٹ, وہ ٹریننگ دین ڈیولپمنٹ اینڈ دین یوٹیلائزیشن, وہ سارے ایسپیکٹ کریٹ ہوتے ہیں. جو سینئر رول ہوتا ہے ایگزیکٹوز کا, سینئر ایگزیکٹوز کا جو رول ہوتا ہے ان HRD, that is basically developing and implementing that philosophy, جس کی بیس پہ, اس فلسفی کی بیس پہ وہ کمٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں.
جب آپ کہتے ہیں نا کہ یار بڑی فلسفی ہے اس بات میں، یا یہ بہت فلاسفر قسم کا انسان ہے، اس ٹائپ کے جو کانسیپٹ ورڈز ہم لوگ کو سننے کو ملتے ہیں، بہت جگہوں پہ ہم لوگوں نے یہ باتیں خود بھی کہی ہوتی ہیں. دا ریزن از کہ وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اور سینئر ایگزیکٹوز کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے کہ آپ ایک فلسفی، کارپوریٹ فلسفی کریٹ کرتے ہیں، اور اس کارپوریٹ فلسفی کو آپ پھر آگے اس کے اوپر آپ اپنے ریسورسز کو یا اپنی ورک فورس کو کمیٹڈ کرواتے ہیں. یہ ایک پوری سائنس ہے، یہ پوری بیہیویئرل سائنس کی تھیریز ہیں جس کو ابھی ہم آگے اسٹڈی کریں گے. سیم لائک کہ جیسے آپ کی آرم فورسز جو ہیں، آرم فورسز میں دے کریٹ دی ایسپیکٹ آف a solid person, they create the aspect of integrity, they create the aspect of charm, they create the aspect of grace. So یہ جو grace, charm, rigidness, strength, force, powerful، یہ philosophies ہیں جو ان کے اندر شروع سے ہی ڈالی جاتی ہیں اور ان کو اس کے اوپر committed کیا جاتا ہے. Develop a leadership style congruent with this philosophy. اور پھر اس کے بعد جو سینئر ایگزیکٹوز ہیں ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں جو دوسرا رول امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ لیڈرشپ سٹائل کریٹ کیا جاتا ہے. ادر اٹ از اتھارٹیٹیو لیڈرشپ سٹائل، ہارڈ کور، سافٹ کور، XYZ سٹائل. آپ کوئی بھی آپ کا سٹائل ہے وہ سینئر ایگزیکٹو کی طرف سے وہ چیز انفورس کی جاتی ہے. میں پھر آرم فورسز کی ایگزامپل دوں گا کہ ایون the person is a fresh grad from Kakul Academy or from any academy، اس کے اندر وہ ایک گریس ہوگی اور وہ اپنے سبارڈینیٹ سے اسی اتھارٹیٹیو سٹائل میں، اسی اتھارٹیٹیو وے میں وہ ان سے کام کروائے گا کیونکہ یہ وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے. سو یہ جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم ان کے اندر یہ گریس ڈیولپ کی جاتی ہے. سو از دا کیس ود یو اور یور اون ہوم اور with your own organization. آپ you being a leader، آپ اپنے گھر، اپنی آرگنائزیشن میں بھی ایک لیڈرشپ سٹائل ڈیولپ کرواتے ہیں. Many families are run and governed by women. Many families are run and governed by male member. So بہت سے گھروں میں لیڈرشپ سٹائل چینج ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ چیز سینئر ممبر یا سینئر ایگزیکٹو ود ان دیٹ آرگنائزیشن سلیش ہوم آپ کے سمجھنے کے لیے وہ لیڈرشپ سٹائل ڈیولپ کرواتے ہیں سینئر ممبر. ڈیولپ HRD اسٹریٹجیز اینڈ پلان. اوبویسلی سینئر ایگزیکٹو کمٹمنٹ، یو ریمبر ہم نے پچھلے لیکچر میں چیز اسٹڈی کی تھی، جو سینئر جو آپ کے ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی سپورٹ آپ کے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چیز ٹاپ ٹو ڈاؤن نہیں آئے گی اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہو جائے گی، اس کی امپلیمنٹیشن یا کمٹمنٹ بہت مشکل ہو جائے گی. سو آپ نے اس کو جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہے، لیٹس سے یو آر این انٹرپرینور، آپ وہ بزنس رن کر رہے ہیں، سو دیز HRD پالیسیز شوڈ کم فرام یو. سیم از دا کیس جیسے ہم نے بالکل لیمن ایگزامپل میں ایک ورک شاپ کی ایگزامپل لی تھی، مستری کی دکان کی ہم نے ایگزامپل لی تھی، الیکٹریشین کی شاپ کی ایگزامپل لی تھی کہ وہاں پہ جو اس کا چھوٹا ہوتا ہے اس کو کام سکھانے کا اس استاد کو کوئی اور نہیں کہتا، کوئی باہر کا بندہ آ کے نہیں کہتا کہ تم یار اپنے ساتھ اس بندے کو کام سکھاؤ. یہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس نے خود سے وہ ضرورت محسوس کی ہوتی ہے، تبھی وہ اپنے پلان بناتا ہے کہ ہاں میں اس لڑکے کو اپنے ساتھ اس طریقے سے کام سکھاؤں گا. پہلے اس کو یوں ٹائر کھولنا سکھاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کے باڈی کے اوپر کام کرنا، پھر اس کے بعد انجن کے اندر پھر انجن کو کھولنا، پھر انجن کو بلڈ بیک کرنا. یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے اس کے لیے خود سے پلان کی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیٹ پرسن، دیٹ استاد از ایکچولی the senior executive of that workshop or of that business. So یہ ساری اسٹریٹجیز اور پلان یا سیٹ آف اسٹریٹجیز اینڈ پلان یہ سینئر ایگزیکٹو بناتا ہے فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. کریٹ آرگنائزیشنل اسٹیٹس فار HRD فنکشن.
آرگنائزیشنل اسٹیٹس بنانا ہے ٹو پرفارم HRD فنکشن. ہم نے یہ HRD فنکشنز پچھلے لیکچر میں انٹروڈکشن میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا, مختلف تھے, ٹریننگ ڈیولپمنٹ, کیریئر پلاننگ, پرفارمنس, یہ ساری چیزیں جو ہیں HRD فنکشنز ہیں. اسٹاف HRD ڈپارٹمنٹ ود کمپیٹنٹ پیپل. obviously یہ سارے لیکچرز آپ اسی لیے اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ کورس آپ اسی لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ انف بنا سکیں ٹو پرفارم یور رول ونس یو گیٹ اے جاب ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ایز اے ممبر. آپ یہ پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ آپ وہ جو رول ہے, اگر آپ کو رول دیا جاتا ہے, if you have been given a chance or even if you are still working in any organization as an executive, کہ آپ وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو فنکشن ہے, جو رول ہے, آپ اس رول کو پراپرلی پرفارم کر سکیں. سو اگین دس از دا تھنکنگ آف یور سینئر ایگزیکٹوز. انشور اویلیبلٹی آف ایڈوکیٹ ریسورسز. Let's say there is a project. Let's say your company won a project. آپ نے بڈ کیا تھا, پروجیکٹ مل گیا. کیا وہ پروجیکٹ کرنے کے آپ کیپیبل ہیں؟ There is a huge question mark on that thing. کیوں؟ کیونکہ پروجیکٹ تو آپ نے بڈ کر دیا for XYZ reason. Either to let down anyone, either to get the market share, either to do your analysis. Anyway, آپ نے وہ بڈ کر لیا اور آپ کو وہ پروجیکٹ مل بھی گیا. جب آپ کو پروجیکٹ مل جاتا ہے تو کیا آپ کے پاس وہ تمام ریسورسز ہیں جس کی بیس پہ آپ وہ پروجیکٹ رن کریں گے یا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے؟ اٹ از the major role for senior executives in terms of human resource development or human resource department that they have to make sure the adequate availability or supply of good resources. Then develop a positive climate for human resource development. اگر کسی آرگنائزیشن میں, یہ بہت چیز میں نے ہمارے سراؤنڈنگز میں نے یہ چیز بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ بعض جگہوں پہ کلچر ہی نہیں ہوتا. یہاں پہ کلائمیٹ کا ورڈ یوز کیا ہے, اس کلائمیٹ کو میں کلچر سے ریپلیس کر رہا ہوں. کلچر میں پہلے بتایا تھا, کلچر از ایکچولی مین میڈ انوائرمنٹ. سو کلچر ہی اگر کسی جگہ کا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کو سکھائیں. میں نے ایک جگہ پہ کام کیا آج سے 10-12 years بیک. اس جگہ پہ اٹ واز سیمی گورنمنٹ کائنڈ آف آرگنائزیشن. وہاں پہ 3 مہینے تک میں بس ایک ریسورس کے ساتھ, ایک سینئر ریسورس کے ساتھ لگا رہا, بٹ دیٹ سینئر ریسورس میڈ شیور that I don't learn anything out of him. He just took me as an assistant, whereas I was actually an executive officer at that time, but he thought of me as a چھوٹا کام کرنے والا جو میرے ساتھ ہوتا, وہ ٹائپ چیز اس نے سوچی. And that person made sure کہ مجھے وہ کچھ نہ سکھائی یا میں اس سے کچھ نہ سیکھ سکوں. Because of his own insecurity, because he thought that if he learns something out of him, then definitely he is going to replace me. So یہ اس کے اندر insecurity تھی. ان صاحب نے مجھے کچھ نہیں سکھایا. کیوں؟ پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, اس آرگنائزیشن کا کلچر ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو چیز سکھائے. جو سیکھنا ہے, جو کرنا ہے, وہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. سو فرسٹ 3 months تو میں نے ویٹ کیا اپنی طرف سے. I tried my level best, but at the end of the day, whatever I learn on my own. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کا انوائرمنٹ نہیں تھا, اس جگہ کا کلچر نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی چیز کسی کو سکھائی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ٹاپ ٹو ڈاؤن آتی ہے, اوپر سے ہی یہ چیز جو ہے ان میں کلٹیویٹ نہیں کی گئی, یا یہ چیز ان کو سمجھائی نہیں گئی کہ آپ نے اپنے نیکسٹ ریسورس کو چیزیں یا نالج ٹرانسفر کرنا ہے یا اس کو پاس آن کرنا ہے یہ نالج. سو یہ سینئر ایگزیکٹو, لیٹس سے یو آر اے ڈائریکٹر فار ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ along with the more senior executives آپ نے اس چیز کو, اس آرگنائزیشن کا کلچر بنانا ہے.
Develop professional competencies in HRD managers. Unless or until you don't have professional competencies, you will not be able to pass on those competencies which you require from your workforce in terms of your strategic business plans. جب تک کہ آپ کے اندر کمپٹنسیز پروفیشنل کمپٹنسیز نہیں ہوں گی, آپ وہ کمپٹنسیز اپنے ورک فورس میں بھی کریٹ نہیں کر سکیں گے. سو یہ سینئر ایگزیکٹو کا رول ہے, اگین اٹ از دی رول آف سینئر ایگزیکٹو, کہ وہ رول ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ سیٹ آف ٹاسک ریلیٹڈ تھنگس. تو یہ سینئر ایگزیکٹو کا رول ہے ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہ انہوں نے پروفیشنل کمپٹنسیز کریٹ کرنی ہے ان ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجرز. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ امیڈیٹ اینڈ ویزیبل ریزلٹس. ویری ویلڈ پوائنٹ, یہ آپ کو بھی سمجھنا ہوگا. یو بینگ member or owner or creator or wholly solely the person in human resource department, as don't expect immediate results, don't expect immediate visibility. اس کے لیے ہمیشہ ایک specific time period require ہوتا ہے. I always say it requires minimum of 6 months, کیونکہ آپ کے وہ بیچ نکلتے ہیں, آپ کے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے, ایویلیوشن ہو رہی ہوتی ہے. جب تک کہ آپ کے وہ 2 quarters کی ایویلیوشن نہیں ہو جاتی یا 1.5 yearly ایویلیوشن نہیں ہو جاتی, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو شو دا نمبرز. اور نمبرز ہی ہمیشہ آپ کے لیے ایز اے ویزیبل ایسپیکٹ کام کرتے ہیں. سو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا رزلٹ فوراً نکل آئے گا. یہ سینئر ایگزیکٹو کا رول ہے دیٹ دے ہیو ٹو کریٹ, دے ہیو ٹو ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ کہ ان کا جو رزلٹ ہے HRD کا وہ کبھی بھی ایک دم سے نہیں پتہ چلتا. Line managers' role in HRD: identify developmental needs of staff, demand professional development services, develop staff on the job, create a positive HRD processes and climate, motivate for development, utilize staff capabilities, liaison and coordinate with HRD specialist. میں ان ساری چیزوں میں صرف ایک چیز آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا. یہ although they are self-explanatory, but remember one thing. Let's say کہ آپ ہیومن ریسورس کے بندے نہیں ہیں, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے بندے نہیں ہیں, you are working as a line manager. اب آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لائن مینیجر کے رول میں لے آئیں. ہو سکتا ہے آپ آلریڈی لائن مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہو. سو یو بینگ اے لائن مینیجر, آپ کا جو رول ہے ایز اے ہیومن ریسورس ڈیولپر از یو آر ایکچولی ایئرز اینڈ آئیز فار دا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. آرگنائزیشن میں کام بے شک یہ سارا کچھ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر کا ہوتا ہے کہ اس نے ورک فورس اسکلڈ ورک فورس کریٹ کرنی ہے یا اس کو ٹرین کرنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے. لیکن وہ خود obviously پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ نہیں کرے گا. کنویئر بیلٹ کے اوپر کھڑے کے ہیومن ریسورس ڈیولپر جو مینیجر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. وہ پھر اپنی جگہ اپنے کام لائن مینیجر کو سکھائے گا. لائن مینیجر وہ کام پھر یا وہ کمپٹنسیز اپنے ورک فورس میں کریٹ کرے گا. سو آپ کے اندر جب تک کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس, ان کے ایسپیکٹ, ان کی کمپٹنسیز, ان کے فنکشنز, ان کی تھیریز, ان کے یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں ہوں گی یا آپ اس کے اپنے آپ کے اندر وہ ڈیولپ نہیں کریں گے, obviously آپ کبھی بھی وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا ہیومن ریسورس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایسپیکٹ پرفارم نہیں کر سکیں گے. HRD managers general role: develop HRD policies and programs, plan HRD function, implement HRD mechanism and processes, monitor and evaluate HRD practices. Very important point. It's not that کہ human resource development manager نے صرف policies بنا دی, procedures بنا دیے اور اس کے بعد بیٹھ کے
نو. یا اس نے ایون کے آگے لائن مینیجرز کو ٹرین کر دیا ان سارے پالیسیز پروسیجرز ایسپیکٹ ہر چیز کے اوپر اور اس کے بعد بیٹھ گیا. نو, اٹ از اے کنٹینیوس سائیکل. آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک مینیجر کو ایک دو ریسورس کو ایک چیز سکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ دوسرے کی طرف جاتے ہیں, دوسرے کو سکھاتے ہیں, پھر آپ تیسرے کی طرف جاتے ہیں, تیسرے کو سکھاتے ہیں, چوتھے کی طرف, آفٹر فورتھ واپس آپ فرسٹ پر آئیں گے, فرسٹ کو ایویلیویٹ کریں گے جو کچھ اس کو سکھایا ہے. سیم لائک کہ آپ ایک, ہم بچپن میں جب وہ پینٹنگ کی یا وہ ڈیزائننگ کی کوئی کلاس وغیرہ ہوتی تھی ہماری, تو اس میں ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ, میں اکثر اس چیز کو اب سوچتا ہوں جب بڑے ہو گئے, کہ وہ کیا کرتے تھے, ہم سارے کلاس میں جب بیٹھے ہوتے تھے اس سب کو ایک سامنے چیز دکھا دیتے تھے, رکھ دیتے تھے, اس کے بعد ہم سارے اس کو کام کرنا شروع کر دیتے, بنانا شروع کر دیتے تھے. ایک کے پاس آتے تھے, پھر دوسرے کے پاس آتے تھے, تیسرے کو سمجھایا, چوتھے کو سمجھایا, 5th 6th 7th 8th 9th 10th اس طرح کرتے کرتے پھر واپس وہ فرسٹ کے اوپر آتے تھے, اس کو چیک کرتے تھے, مانیٹر کرتے تھے کہ ہاں جو چیز ابھی سکھائی ہے whether that person is performing according to that thing or not, whether that student is actually making that design according to his needs or not. سو وہ پھر واپس اس کو ایویلیویٹ کرتا تھا کہ ہاں ابھی بھی اس میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہے, تھوڑی سی کمی ہے, اس کو اس طرح ٹھیک کریں. پھر دوسرے کے پاس اگین کرتے 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 ٹل 10th. سو یہ جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن والا اسپیکٹ ہے ایچ آر ڈی پریکٹسز کا, یہ ایچ آر ڈی مینیجر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یو ہیو ٹو کیپ این آئی اوور دا ریسورسز فار دس ایویلیویشن اسپیکٹ. ایڈوکیٹ ایچ آر ڈی فلاسفی اینڈ اپروچز. Establish linkage and coordination with managers and outside consultants. Now HRD managers specific role, پیچھے general role تھے, اب specific role کیا ہیں؟ Number 1, act as a manager. Number 2, facilitator of learning. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, اگر آج آپ کو سمجھ آ جائے, یہ ابھی ہم نیکسٹ لیکچرز میں لرننگ کے اوپر بات کریں گے اور بہت زیادہ بات کریں گے. ریزن کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ لرننگ کیا چیز ہے, لرننگ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی لائف لائن کیسے ہے, تب تک آپ کبھی بھی اچھے ہیومن ریسورس ڈیولپر یا ہیومن ریسورس ٹرینر یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پروفیشنل آپ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے جب تک آپ کو لرننگ کی تھیریز, کانسیپٹس, آپ کو اس کے مختلف اپروچز, اس کے میتھڈ, مختلف ٹائپ کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جب تک آپ کو نہیں پتہ ہوں گی آپ کبھی بھی ایک اچھے ہیومن ریسورس ڈیولپر نہیں بن سکیں گے. ہمارا نیکسٹ لیکچر بھی اسی ٹاپک پر ہے, دیٹ از لرننگ اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. اس نیکسٹ سیریز آف لیکچرز ہیں کچھ جو اسی ٹاپک پر ہوں گے. سو فیسیلیٹیٹر آف لرننگ, یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اٹ از اے اسپیسیفک رول فار ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر ٹو بی اے فیسیلیٹیٹر آف لرننگ. یہ آپ کو اگر آج یہاں پہ یہ پوائنٹ یاد رہا, جو نیکسٹ لرننگ کے آپ کے ٹاپکس ہیں, پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے لیے لرننگ کیوں امپورٹنٹ ہے, سیکھنا یا سمجھنا. کیونکہ آج اگر آپ ایک اچھے لرنر بن گئے, آپ ایک اچھے ٹرینر بن گئے, تو پھر آپ کل کو لوگوں کو بھی چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے, ان کو لرننگ کے اسپیکٹ میں زیادہ نالجبل بنائیں گے. اینڈ یو کین میک دوز پیپل گڈ ریسورسز بائی ہیلپنگ دیم ٹو لرن وٹ ایور یو وانٹ دیم ٹو لرن. یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا. کنسلٹنٹ, واٹ از کنسلٹنٹ؟ کنسلٹنٹ از سم ون کہ جو آپ کے کام میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے, آپ اس سے کنسلٹنسی لیتے ہیں. اٹس این ایڈوائزری کائنڈ آف اے تھنگ, اے اسپیشلائزڈ ایڈوائزری کائنڈ آف اے تھنگ. That is the specific role for human resource development manager. Researcher, major role in training and development. One of the major role in training and development is researcher. Researcher کون ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, یہ ہم لوگ اگین آگے جا کے اس کو اسٹڈی کریں گے. یہ اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں ان ڈیپتھ پتہ ہوں گی, جب آپ کو یہ دونوں چیزیں ان ڈیپتھ پتہ ہوں گی, تب ہی آپ لوگوں کے لیے اسپیسیفک اسپیشلائزڈ ٹریننگ کریٹ کر سکیں گے, اسپیشلائزڈ ٹریننگ پرووائڈ کر سکیں گے.
سبجیکٹ میٹر ٹریننگ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں گے, بیہیویئرل چینجز ٹریننگ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں گے, کمٹمنٹ کریٹنگ چینجز وہ ٹریننگ آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں گے. سو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ریسرچ کیوں امپورٹنٹ ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریسرچ کی ہی بیس پہ آپ اپنے آرگنائزیشن میں مختلف گروپس کریٹ کر سکتے ہیں. ان گروپ سے آپ اسپیشلائزڈ ٹاسک لے سکتے ہیں, ان گروپ سے آپ مختلف فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں اور ان کی کمٹمنٹ اور لائلٹی اپنے ساتھ کریٹ کر سکتے ہیں. جب تک کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کبھی بھی, ٹرسٹ می, آپ کبھی بھی اس ایرا میں کہ جس میں ہر چیز لوگوں کو اویئر کر رہی ہے, لوگوں کا جو نالج سکل ہے, جو نالج سیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کے اندر اویئرنیس کریٹ ہوتی جا رہی ہے, اور اس اویئرنیس کی وجہ سے آپ جب تک ایک اچھے ریسرچر نہیں ہوں گے, آبزرور نہیں ہوں گے, سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اپنے اندر وداؤٹ ڈگری, تب تک آپ کبھی بھی اپنا وہ اسپیسیفک رول پرفارم نہیں کر سکیں گے. اوکے, ناؤ کمز دی پوائنٹ آف کور کمپیٹنسیز آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر. یہ جو سلائیڈ ہے اٹس ایکچولی a checklist and also a reality check for you guys. میں سلائیڈ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ایک چیک لسٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں چیک کرتے جائیں, ٹیسٹ کرتے جائیں, بلکہ یہ آپ کے اپنے لیے, جیسے کہتے ہیں نا, اپنے گریبان میں جھانکیں اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ کمپیٹنسیز آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. If you ask me, if I am recruiting or hiring or interviewing a person for human resource development department, I'll be looking for these kind of competencies. اور میں انہی competencies کے اوپر ان سے questioning یا question answers کر رہا ہوں گا, انٹرویو کر رہا ہوں گا اور مختلف ان کے aspects کو جج کر رہا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ human resource development department manager is basically jack of all trades. And again, it's not master of none. No, it's not. He is master of human resource development, but he is also jack of all trade. اس کے اندر یہ تمام competencies ہونی چاہیے so that کہ وہ اپنی جتنے arms and legs ہیں within that organization وہ ان کو properly use کر سکے. Number one is operational management competency. Why? Why operational management competency should be a part of human resource development manager's core competency. جب تک کہ اس کو وہ تمام ہیومن ریسورس کے فنکشنز نہیں پتہ ہوں گے, جب تک کہ اس کو آرگنائزیشن میں جہاں جہاں ہیومن ریسورسز کام کر رہے ہیں ان ایریاز کے, ان ڈپارٹمنٹس کے, ان کمپیٹنسیز کے یا ان اسکل سیٹ کے اس کے پاس نالج نہیں ہوگی, تب تک وہ کبھی بھی یا آپ کبھی بھی ایک اچھے ہیومن ریسورس ڈیولپر نہیں بن سکو گے. آپ کے پاس اگر لیٹس سے ان اے بینک اف یو آر ان اویئر آف اے ٹریجرر کہ ٹریجری کا کیا رول ہوتا ہے, اف یو آر ان اویئر آف لیٹس سے کیشیئر, ایون اف یو آر ان اویئر آف دا سیکورٹی گارڈ ہو از ایکچولی ورکنگ ان اے والٹ, آپ کو اگر اس کے رولز کا, اس کے فنکشنز کے بارے میں نہیں پتا, وہ جو رول ہے یا وہ جو جاب ہے اس جاب کا کیا فنکشن ہے آرگنائزیشن میں یا اس بینک میں, تب تک آپ کبھی بھی اس کے لیے جے ڈی ڈیزائن نہیں کر سکیں گے, کبھی بھی آپ اس کے لیے اسپیسیفک ٹریننگ ڈیزائن نہیں کر سکیں گے, آپ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکیں گے ایز اے کمپیٹنٹ ریسورس. سو یہ آپریشنل مینجمنٹ کمپیٹنسی یا وہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے آپریٹ کس ایسپیکٹ میں کرتی ہے, وہ ساری کمپیٹنسی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے. نیکسٹ, اسٹریٹجک مینجمنٹ کمپیٹنسی. ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اسٹریٹجک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیوں ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, اور یہ نالج آپ کے پاس کیوں ہونی چاہیے. دا آنسر از alignment. In short, the answer is alignment. آپ نے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کو align کیسے کرنا ہے. پروگرام پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپیٹنسی. کوئی بھی پلان, کوئی بھی پروگرام آپ اس وقت تک ڈیولپ نہیں کر سکتے
جب تک کہ آپ کے پاس اس کا نالج نہ ہو. آپ پروگرام کبھی بھی ڈیزائن نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کی کمپیٹنسی نہ ہو. آپ لیٹس سے کوئی پروگرام آپ نے گھر میں رکھا ہوا, آپ نے کوئی پروگرام کریٹ کیا, آپ نے کوئی ٹور ارینج کرنا ہے, اینی تھنگ, آپ اس وقت تک اس کو پراپرلی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج نہ ہو, اس کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو. اور یہ چیز آپ کب کر سکتے ہیں؟ آبویسلی 3 سال کا بچہ ہے, لیٹس سے 5 ایئرس کا ایک بچہ ہے, اس بچے کے لیے آپ نے پروگرام کوئی بہت ہائی ٹیک قسم کا سپر کمپیوٹر اس کے سامنے آپ نے اس کو ٹور دینا ہے. کیا وہ اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا وہ اس کو سمجھ سکے گا؟ یا آپ اس کے آگے جو الجبرا, ارتھمیٹک اور اس ٹائپ کی بڑی بڑی چیزیں, نیوکلیر سائنس یا نینو ٹیکنالوجی پہ آپ اس سے بات کرنا شروع کر دیں یا اس کو ایک رن ڈاؤن اس کو دینا شروع کر دیں؟ کبھی بھی ضرورت نہیں ہے. ریزن کہ جب تک کہ آپ کو اس بچے کی, وہ 5 ایئرس کا جو بچہ ہے, جب تک کہ آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس کا نہیں پتا ہوگا, جب تک کہ اس کی یوزیبلٹی کا نہیں پتا ہوگا, جب تک کہ اس کے اپنے کمپیٹنسی, اسکل سیٹ, ایجوکیشن, بیک گراؤنڈ, جینڈر, ہر چیز جب تک آپ کو اس کے بارے میں اس کا نہیں پتا ہوگا, تب تک آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی پروگرام, پراپر پروگرام کریٹ نہیں کر سکیں گے جس کا اس کو فائدہ ہو. سو یہ چیزیں آپ صرف اس وقت کر سکیں گے جب آپ کے اندر وہ آبزرویشن یا نالج آپ کے اندر ہوگا فار دا ریکوائرمنٹ آف ادر پرسن. نیکسٹ از پروگرام ایویلیویشن کمپیٹنسی. میں نے پیچھے لائن مینیجرس کا بھی اور اس کے بعد ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر کا جو اسپیسیفک رول تھا, میں نے اس میں بھی یہ چیز بتائی ہے, اس پہ ہم نے بہت بار ڈسکشن کی ہے کہ آپ جو بھی ٹریننگ کریٹ کرتے ہیں, جیسے بھی آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے. اور ایویلیویٹ آپ اس کو کس بیس پہ کریں گے؟ پرفارمنس ایویلیویشن کے, ہر چیز کی ایویلیویشن کے آپ کے پاس کچھ ویریبلز ہوتے ہیں, کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اور وہ انڈیکیٹرز کو ایویلیویٹ کرنا مینس کہ ان کو کچھ نمبرز اوارڈ کرنا, وہ نمبرز کے اگینسٹ آپ نے اس کو پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا, وہ گراف کیلکولیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کے پروگرام ایویلیویشن کمپیٹنسی میں آتی ہیں. کیپیسٹی ڈیولپمنٹ نیڈ اسیسمنٹ کمپیٹنسی. اگین آپ کے جو کیپیسٹی ڈیولپ کرنی ہے اس کی نیڈ کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یہ چیز آپ کے اٹ از یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے ود ان این آرگنائزیشن, ود ان اے کمیونٹی, ود ان اے سوسائٹی, آپ نے اگر لیٹس سے ہمارے یہاں جیسے یہ ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں یا اسکل لیبر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ہائی لیول پہ یہ چیزیں ڈسکس کر کے کہ ان کو اس ملک میں ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ چاہیے جو ادھر اس ملک میں کام کرے یا وہ نیبرنگ کنٹری میں جا کے کام کرے. جیسے بہت سے ملکوں میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی ہمیں یہاں سے اتنے 1000 بندہ چاہیے, اتنے 100 بندہ چاہیے, اس کو ہم ویزا دیں گے کہ وہ وہاں پہ آ کے یہ فلاں لیبر کام کرے یا XYZ فنکشن پرفارم کرے یا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں کام کرے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کرے. تو وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, آپ کیپیسٹی بلڈنگ کا کام بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے اس کی نیڈ اسسمنٹ نہیں کرنی. اور نیڈ اسسمنٹ کون کرے گا؟ اٹ از یور کور کمپیٹنسی, اٹ از دا کور کمپیٹنسی آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ مینیجر. لرننگ پروگرام ڈیزائن اینڈ ایویلیوشن کمپیٹنسی. آپ نے لرننگ پروگرام, ایسے پروگرام کریٹ کرنا ہے کہ جس سے لوگ لرن کر سکیں. لرننگ کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں, ویژول لرننگ ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ لرننگ پروگرام آپ نے کس طریقے سے ڈیزائن کرنے ہیں. میں نے ایک ہیومن ریسورس ڈیولپر کو دیکھا کہ ہی ڈیزائنڈ اے لرننگ پروگرام فار ویژولی امپیئرڈ پیپل, اور اس میں 70% اس کا جو کانٹیکسٹ تھا اس پروگرام کا, لرننگ پروگرام کا, وہ تھا ہی آن سلائڈس. اینڈ آئی واز شاکڈ, ناٹ اونلی شاکڈ, آئی واز ایکچولی لافنگ آن دیٹ پرسن کہ ان صاحب نے کیا سوچ کے ویژول امپیئرڈ بلائنڈ لوگوں کے لیے لرننگ پروگرام کریٹ کیا, ٹریننگ پروگرام کریٹ کیا کہ جو کمپرائز کرتا تھا سلائڈس پہ, ویڈیوز کے اوپر. obviously اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا جب تک کہ آپ کو وہ انالیسس کرنا نہیں آتا, آپ کو بیہیویئرل اسٹڈیز نہیں آتی, آپ کبھی بھی ان کی ایکچوئل ریکوائرمنٹ کو سمجھ نہیں سکیں گے. مارکیٹنگ کمپیٹنسی.
very important. That is actually the next requirement for your work کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی ویزیبلٹی کتنی ہے یا ویژول امپیکٹ اس کا کتنا ہے ود ان دیٹ آرگنائزیشن. دیٹ شوڈ بی ویزیبل ٹو سینئر مینیجرز. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو مارکیٹ بھی کرنا ہے, اور وہ مارکیٹنگ کمپٹنسی جب تک کہ آپ کے اندر نہیں ہوگی آبویسلی آپ کبھی بھی وہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹس ود ان دیٹ آرگنائزیشن آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. آپ کو صرف اور صرف بس وہ ہائرنگ, فائرنگ, پرفارمنس اپریزل اس چیز کے لیے ہی آپ کو صرف سمجھا جائے گا. اور اس چیز کے اوپر ہم نے بات کی تھی اپنے پریویس لیکچرز میں کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومن ریسورس مینیجر کے جو آرگنائزیشن میں رول ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. ٹل نیکسٹ لیکچر ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.